हमारे साथ आएगा एंगर मैनेजमेंट। ये हमारे साथ यूनिट नंबर 4 का सेक्शन बी है। एंगर मैनेजमेंट, एंगर किसे कहते हैं? एंगर से मुराद गुस्सा करना या गुस्सा आना, इसको हम एंगर कहते हैं। मैनेजमेंट से मुराद क्या है? मैनेजमेंट से मुराद कंट्रोल करना। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद नुकसान उठाने से बचा सकते हैं। देखिए, जब भी आप खफा हो, ठीक है, या आप गुस्से में हो, तो गुस्से में आपने या खफा मूड में आपने कभी भी किसी किस्म की डिसीजन जो है वो नहीं लेने, ठीक है। क्योंकि ये दो मूड हमारे साथ ऐसे मूड होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा माइंड जो है वो काम नहीं करता, हमारा माइंड जो है वो आउट ऑफ डेट हो चुका होता है, ठीक है। हमें सोचने समझने की काबिलियत इन दो मूडों में नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हम गुस्से में या जो सैड मूड है इसमें जो भी काम करते हैं तो वो अक्सर औकात ज़्यादातर हमारे साथ उसके जो नताइज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और हम मज़ीद नुकसानात जो है वो फिर उठाने हमें पड़ते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने गुस्से को जो है कंट्रोल में रख सकते हैं, काबू में रख सकते हैं, और किस तरह से हम अपने आप को मज़ीद नुकसान देने से बचा सकते हैं। सही है? समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? सर किस समझ आ रही है। किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? सर इजी है आजकल ओके, गुड, बिल्कुल इजी है। और मेरे ख्याल में मैं जिस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी सर ऐसा ही है। ओके, गुड। एंगर किसे कहते हैं? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बच्ची है, ठीक है, इन्होंने अपना शक्ल बनाया हुआ है और दांत दिखा रही है हमें ये शो कराने के लिए कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझसे दूर रहें। तो एंगर से मुराद क्या है? एंगर जो है ये असल में हमारे साथ एक नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर है। लेकिन ड्यू टू सर्टन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जो है आ जाते हैं जो कि हमें अच्छे महसूस नहीं होते, जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जो कि हमें इरिटेट करती है। तो मुसलसल ऐसे सिचुएशन को फेस करते हुए जो कि हमें मुसलसल इरिटेट करती है, हमें मुसलसल जो है अनकंफर्टेबल फील कराती है, तो ज़ाहिरी बात है बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। तो जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो लिमिट जो है ख़त्म हो जाती है, तो फिर इंसान जो है या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या उनके सामने जो दूसरा बंदा होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगर कहते हैं। एंगर के हवाले से हम बात करेंगे। एंगर इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, is a strong, uncomfortable emotional response to a real or perceived provocation. Anger results when a person is frustrated, hurt or afraid, ठीक है। एंगर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ह्यूमन बीइंग की एक नॉर्मल इमोशन है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होते हैं या जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि गुस्से का शिकार हुए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है उन सिचुएशन को दे रहे होते हैं जिसको वो एक्सपोज हुए होते हैं। तो जब एक बंदा गुस्सा होता है तो उसके गुस्सा होने के पीछे जो वजूहात होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से वो फिर लोगों की बातें जो है वो सुनने के मूड में नहीं होते, या लोगों की जो क्या कहते हैं आवाज़ें वो सुनने के मूड में नहीं होते। तो मुसलसल नॉइज़ की वजह से वो आखिरकार गुस्से में आ जाते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि खामोश हो जाओ, अपने मुंह बंद करो, और इस तरह की बातें जो है वो निकालते हैं। या अगर एक बंदा जो है हर्ट हुआ हो, ठीक है, उनको तकलीफ़ पहुंचा हो या तकलीफ़ पहुंच रही है मुसलसल, तो उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए, मज़ीद अपने आप को तकलीफ़ से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? गुस्सा शो करते हैं। और उस गुस्से के नतीजे में या तो वो बंदा उनसे डर कर भाग जाता है जो कि उनको गुस्सा दिला रहा होता है या तकलीफ दे रहा होता है, या फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर मज़ीद जो है तोड़ फोड़ होती है। या जब कोई बंदा जो है वो खौफ का शिकार हुआ हो, ठीक है, मुसलसल वो खौफ का शिकार हो, तो मुसलसल खौफ में मुब्तला रहने की वजह से आखिरकार वो तंग आकर गुस्से में जो है रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंगर कहते हैं, ठीक है। एंगर तो आप सबको पता है, तो एंगर की इतनी डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दी कि
کیا یاد رکھیں گے عبداللہ کے اسٹوڈنٹ سے؟ ہاسٹیلٹی. Hostility, also called verbal aggression, is an emotion expressed through verbal abuse, lack of cooperation, violation of rules or norms, or threatening behavior. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہاسٹیلٹی کیا ہے؟ ہاسٹیلٹی اس کو ہم وربل ایگریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اینگر ہے، اینگر میں زیادہ تر فزیکل جو موومنٹ ہے وہ ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، لیکن ہاسٹیلٹی میں اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ہمارا بس جو ہے وہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو مارنے یا ان کو دبانے کے بجائے ہم ان کو گالیاں گلوچ سے جو ہے ان سے کام لیتے ہیں، اور گالیوں گلوچ دیتے ہوئے ہم ان پر اپنا غصہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو برا بلا کہتے ہوئے ہم اس اپنے غصے کی شدت کو کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہاسٹیلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر اوقات ہمارے فرینڈس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نوٹی ہوتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے دوسرے دوسرے کچھ ایسے فرینڈ ہوتے ہیں جو کہ ان کا موڈ ہر ٹائم جو ہے آف رہتا ہے. تو وہ نوٹی فرینڈ جو ہے ہمیشہ اپنے اس آف موڈ فرینڈ کو تنگ کرتے ہیں. تو بعد اوقات وہ آف موڈ فرینڈ جو ہے وہ اپنے فرینڈ کو تو مار نہیں سکتا، تو مارنے کے بجائے ان کو خوب سناتے ہیں اور خوب گالیاں گلوچ دے کر ان کو جو ہے ان پر اپنا غصہ جو ہے اتارتے ہیں. تو اس طرح کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاسٹیلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے ہاسٹیلٹی کی؟ جی سر جی. اوکے جی، گڈ. تو یہ ہمارے ساتھ سر ہم صرف اینگر کرتے ہیں، ہاسٹیلٹی نہیں کرتے. اچھا جی، مطلب ہاتھ سے کام لیتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو. سر ہاتھ نہیں سر، غصہ کبھی کبھی آئے تو بندہ چپ بھی کر جاتا ہے، اتنی دیر تک چپ رہتے ہیں جتنی دیر تک کوئی یہ نہیں پوچھتا کیا ہوا ہے. ہاں جی بالکل، یہ بھی بات ہے بالکل. لیکن اینگر میں جو ہے اکثر اوقات لوگوں کی جو برداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر ہاتھا پائی سے کام لیتے ہیں. ہاسٹیلٹی میں بندہ جو ہے وہ برداشت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں گالیاں گلوچ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ چل اس طرح کی ہو، تیری اس طرح کی ہو، اس طرح کی. مطلب اپنے انداز میں ہر ایک بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے. فزیکل ایگریشن دیکھیے، اب یہاں پر ایک ہاسٹیلٹی تھی، اب یہاں پر فزیکل ایگریشن کی بات ہو رہی ہے. فزیکل ایگریشن اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس میں ہاتھا پائی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. So physical aggression is behavior in which a person attacks or injures another person or that involves destruction of property. Both verbal and physical aggression are meant to harm or punish another person. فزیکل ایگریشن میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ایگریشن میں ایک بندہ جو کہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے بندے پر کیا کرتا ہے؟ دوسرے بندے پر اٹیک کرتا ہے، ان کو جو ہے انجر کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے یا ان کے پراپرٹی کو جو ہے تباہ کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک بندے پر غصہ آ رہا ہے، آپ اس کے مقابلے کیا نہیں ہے، لیکن باہر اس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کی گاڑی پر ایک بہت بڑا لکیر جو ہے وہ پتھر سے کھینچ لیتے ہیں. تو آپ نے ایک طرح کا غصہ جو ہے اس پر نکال دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فزیکل ایگریشن کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ جو وربل اور فزیکل ایگریشن ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کو تکلیف پہنچانا، ان کو پنشمنٹ دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اینگر کین بی پازیٹیو فورس دیٹ ہیلپ اے پرسن ٹو ریزالو کنفلکٹ، solve problem and make decision. Anger energizes the body physically for self-defense when needed by activating the fight or flight response mechanism. ٹھیک ہے. اب جو غصہ ہے، غصہ یہ ہمارے ساتھ پازیٹیو فورس بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم، آپ کے بچے، میرے تو نہیں ہیں، آپ کے بچے جب کوئی شرارت کرتے ہیں، سر ٹھیک ہے. ہمارے بھی نہیں ہیں. اچھا، جس کے ہے تو ان کو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جن کے نہیں ہیں تو ان کے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، تو پھر یہی اسی طرح سے کریں گے. تو جب بھی ان کے بچے جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں یا کسی گلاس کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فریج سے پانی نکالتے ہوئے بوتل کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو جگ ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ان پر والدین جو ہے غصہ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر اس طرح کے بیہیویئر کو دوبارہ نہ کرے، اور اسی طرح سے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ جو ہے مطلب اپنے لمٹ میں رہے.
تو اپنے بچوں کو لمٹ میں رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے ادب سکھانے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، ان پر کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے تھوڑا ڈر کے رہے اور وہ جو بھی کام کرے تو سوچ سمجھ کر کرے، ٹھیک ہے، اور بے احتیاطی سے کام نہ لے۔ تو اس طرح سے اینگر یہ ہمارے ساتھ ایک پازیٹیو فورس بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینگر جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسی انرجائز یا انرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ فزیکلی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ہم فزیکلی اپنے آپ کے جو سیلف ڈیفنس موڈ ہے اس میں ہو جاتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا تو ہم میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، یا وہاں سے جو ہے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور اپنی جان جو ہے وہ بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ جب بھی آپ کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، جب بھی آپ کا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، تو میدان جنگ سے جو ہے پیٹ کر بھاگنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بہت بڑی وعید جو ہے سنائی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کا مقابلہ آپ کے دشمنوں سے ہو تو آپ نے کبھی بھی بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ دشمنوں سے مراد مطلب کافر ہو، ٹھیک ہے، مشرک ہو، تو ان سے مقابلہ ہو تو پھر خوب میدان جنگ میں جو ہے اپنی پاؤں جو ہے وہ جما کر جو ہے وہ وہاں پر رہیں اور مقابلہ کرے۔ اوکے جی، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اینگر بیکم نیگیٹو وین دا پرسن ڈینائز اٹ، سپریسز اٹ اینڈ ایکسپریس اٹ ان اپروپریٹلی۔ اسی طرح سے جو غصہ ہے یہ نیگیٹو منفی کلاسز میں تب آتی ہے جب ایک بندہ جو ہے اپنے غصے کو ایکسپریس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے غصے کو نہیں نکالتا اور اپنے اندر ہی جو ہے اس کو جمع کرتا رہتا ہے، اس کو سپریس رکھا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو ایسے انداز میں نکالے، ٹھیک ہے، جو کہ ان اپروپریٹ ہو، صحیح طریقہ نہ ہو غصے کا، تو تب ہمارے ساتھ غصہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ نیگیٹو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غصہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو پی رہے ہوتے ہیں، تو مسلسل اپنے غصے کو پینا یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات بندہ جو ہے دوسرے لوگوں کا کچھ نہ کرنے کی وجہ سے اور خود کو جو ہے کمتر سمجھنے کی وجہ سے، کمزور سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے جو غصہ اپنے اندر اسٹور کیا ہوتا ہے تو وہ A person may deny or suppress anger feeling if he or she is uncomfortable expressing anger، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر فرا اور رابعہ، یا فرا اور سمینہ، یا جو امینہ بی بی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے آپس میں آمنا سامنا ہے، ان کی جو ہے شدید جھگڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرا جو ہے یہ رابعہ سے ڈر رہی ہے اور سمینہ جو ہے یہ امینہ سے ڈر رہی ہے۔ تو فرا جو ہے وہ کیا کرے گی، اب ان کو شدید غصہ آیا ہوا ہے لیکن بیچاری کا بس جو ہے یہ رابعہ پر نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ خود سے غصہ جو ہے وہ پی رہی ہے اور غصہ جو ہے ان پر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو سمینہ ہے وہ بھی غصے کو پی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور غصہ جو ہے وہ نہیں اتار سکتی اپنی جو فریق کے ہے، ٹھیک ہے، ان پر۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اینگر فیلنگ اف ہی اور شی انکمفرٹیبل، تو اس سے کیا ہوگا، یہ لوگ اس وجہ سے غصہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے غصہ کر دیا یا ان کو غصہ شو کر دیا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے مطلب یہ ہے کہ جھگڑا شروع ہو جائے گا اور پھر جو ہے ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے سے مار کھا جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے غصے کو ایکسپریس نہیں کرتے۔ تو پاسبل consequences are physical problems such as migraine headache، تو اس کی وجہ سے پھر کیا مسائل آپ لوگوں کے درپیش آئیں گے جو غصہ شو نہیں کرتے، اپنے غصے کو باہر نہیں نکالتے، تو مسلسل غصے میں رہنے کی وجہ سے پھر آپ پر مائگرین ہیڈیک ہوگی، مطلب سر درد ہوگا، السر ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو دل جلن ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کورونری آرٹری ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، دل کے امراض بھی کاز ہو سکتے ہیں، ایموشنل پرابلم جیسے کہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ
جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اس غصے کو ایک پراپر طریقے سے جو ہے باہر نکالا کرے، اس کو جو ہے اپنے اندر نہ رکھا کرے۔ اگر ضروری ہو تو چلے 2-3 آنسو بہا لے، ٹھیک ہے، تو 2-3 آنسو بہانے کی وجہ سے آپ کے جو ایموشن ہے وہ نارمل ہو جائیں گے، اور آپ کا جو ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو غصہ ہے وہ باہر نکل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اپنے اندر جو ہے غصے کو نہ رکھا کرے، اپنے دل کو صاف رکھا کرے، اپنے مائنڈ کو جو ہے صاف رکھا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی صحت جو ہے اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ بھی بالکل ریلیکس رہیں گے۔ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے تھوڑا فریلی جو ہے اس وجہ سے کلاس لیتا ہوں تاکہ آپ اسٹوڈنٹ بور نہ ہو، اور بعض اوقات میں اپنے خاص اسٹوڈنٹس کا نیم لے کر ان کے ایگزامپل دیتا ہوں، تو اس سے بھی اگر آپ کو مطلب برا لگتا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور سوری کرتا ہوں، لیکن اصل میں یہ ایگزامپلس میں دیتا ہوں، اور ایز اے فرینڈلی جو ہے ہم سارے کلاس فیلو جو ہے ایز اے فرینڈز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر فرینڈلی ماحول ہے، تو میں تو صرف انہی اسٹوڈنٹس کا نام لیتا ہوں جن کے ساتھ میرا تھوڑا بہت کانٹیکٹ ہوتا ہے اور کویسچن وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جان پہچان ان کے ساتھ میری ہے، تو اس وجہ سے میں ان کے نام لیتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی سب جو ہے فرینڈ ہے، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹیبل ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ سب بھی میرے لیے قابل احترام ہے، اور آپ سب جو ہے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو دل پر نہیں لینا ہے، اور سر ہم نہیں لیتے دل پہ، نہ ہم کتوں پہ لیتے ہیں، ہم لیتے ہی نہیں ہیں، چلیے سمجھ لیتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو آپ کے اس خوبصورت رسپانس کے لیے، بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کے رسپانس کو سنتے ہوئے۔ اوکے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ Some people try to express their angry feeling by engaging in aggressive but safe activities such as hitting a punching bag اور yelling۔ بعض اوقات آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو کہ جب غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے غصے کو دوسرے لوگوں پر نہیں اتارتے، بلکہ وہ نان لیونگ تھنگس پر اتارتے ہیں، جیسے کہ یا تو وہ کسی بیگ کو جو ہے، اکثر اوقات وہ ایک بندہ جو ہے غصے میں ہوتا ہے تو اپنے بیگ کو زمین پر گرا کر اس کو لاتے دینا شروع کر دیتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے غصے کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سچ ایکٹیویٹیز، اس طرح کے جو کام لوگ کرتے ہیں غصے میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیتھارسس کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز میں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز جس میں لوگ اپنے غصے کو دوسرے چیزوں پر نکالتے ہیں لوگوں کے علاوہ، مطلب جیسے کہ بیگ کو زمین پر گرانا، اس کو لاتے دینا، یا چیخنا چلانا، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو کہ غصے کے رسپانس میں کیے جاتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیتھارسس کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، are supposed to provide a release of anger، تو اس سے غصہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے، صحیح ہے۔ Studies have found that catharsis could increase rather than elevate angry feeling۔ اس کے علاوہ اسٹڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بیگ کو زمین پر گراتا ہے اور اس کو لاتے مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پنچز مارنا شروع کر دیتا ہے، یا چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، تو اسٹڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس سے غصہ جو ہے اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ اس سے غصہ مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ So activities that are not aggressive such as walking or talking with another person are more likely to be effective in decreasing anger۔ تو اس کے لیے جو دوسرے ایکٹیویٹیز بتائے گئے ہیں جس سے آپ اپنے غصے کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی پر غصہ آ رہا ہو، تو اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو غصے سے بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ یا آپ وہاں سے جو ہے چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے ٹاپکس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کا جو مائنڈ ہے اس ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی سوچ دوسری طرف چلی جاتی ہے، تو اس طرح سے آپ غصہ ہونے سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس سے اگر آپ غصہ بھی ہو تو آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ریلیجن میں اسلام میں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ غصے میں ہو تو غصے میں یہ غصے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو چاہیے کہ یا تو آپ وضو کرے یا اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جائے, اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جائے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کا جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایسے سر یہ جی جی جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو اس کو پانی پلاتے ہیں, تو سر پانی سے تو غصہ نہیں جاتا ہے. پانی تو سمپل پانی ہوتا ہے, وہ بس اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ میں پانی, کچھ پی رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے وہ بندہ چپ کر جاتا ہے. بالکل بالکل یہی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ بالکل یہی بات ہے, پانی سے غصہ کم نہیں ہوتا, لیکن جب وہ ان کو پانی پلاتے ہیں تو ان کی جو سوچ ہے وہ اس پانی کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے لیے وہ اس غصے کی موڈ سے باہر نکل جاتے ہیں. تو پھر دوبارہ سے غصے کے موڈ میں آنا ان کے لیے تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا انکمفارٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے مطلب پہلے پانی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کی سوچ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ان کی غصے کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو بالکل یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے. غصے میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اس بات کو بس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اوکے جی, مزید آگے بڑھتے ہیں. ڈز ایوری باڈی ایکسپیرئنس اینگر, کہتے ہیں کہ کیا ہر ایک بندے کو غصہ آتا ہے. ایوری باڈی گیٹ اینگری, دیٹ از اوکے, یو آر گوئنگ ٹو فیل ہاؤ یو فیل, بٹ how you act is up to you and that matter because how you act lead to consequences. بالکل ہر ایک انسان کو جو ہے غصہ آتا ہے, ہر لیونگ تھنگس کو کیا آتا ہے, غصہ آتا ہے. تو یہ ایک نارمل بات ہے, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. غصہ آنا یہ آپ کی فیلنگس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر بات ہے ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی اور وہ آپ اس کو بار بار فیس کر رہے ہیں تو آپ اس سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں, آپ کو غصہ آئے گا. لیکن غصہ آنے کے بعد آپ جس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں, جس طرح سے آپ اس غصے میں رسپونس دیتے ہیں, تو یہ پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی پھر آپ کو اٹھانے پڑیں گے. اگر آپ غصے کی حالت میں صحیح طریقے سے رسپونس نہ دے, سوچ سے کام نہ لے, تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو نقصان تو اٹھانے پڑیں گے اور پھر آپ کے جو غصہ ہے وہ پھر تو غصہ جی مطلب ہر بندے کو, مطلب جس کو سب کو غصہ آتا ہے, اور یہ نہیں پڑھنا انہوں نے. آپ کی آواز ہلو تھوڑی سی کٹ رہی ہے, دوبارہ سے بولے جی. سر میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر بندے کو غصہ آتا ہے اور یہ نارمل ہے. ہاں جی بالکل. تو سر جن کو غصہ نہیں آتا پھر وہ کیا اب نارمل ہے؟ دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا جن کو غصہ نہیں آتا. غصہ ہر ایک بندے کو آتا ہے. غصہ یہ ہمارے ایموشن کا ایک حصہ ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غصے کو پینے میں ماہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آپ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا ایک بندہ ہے, وہ دوسرے بندے کو گالی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بری طریقے سے گالی دیتے ہیں. لیکن وہ بندہ چونکہ اچھے خاندان سے ہے, ٹھیک ہے, ان کے جو عادات ہے وہ کافی اسٹینڈرڈ کے عادات ہے, تو وہ اس غصے کو ایسے انداز میں پی لیتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بندے کو یہ بات بری لگی ہے یا نہیں, لیکن حقیقت میں وہ اس غصے کو پی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جن کو کوئی بات جو ہے بری نہ لگتی ہو. ٹھیک ہے, مطلب کوئی جی نہ, سر. ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ بری لگتی ہے, اور جب بھی آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو غصہ تو آتا ہے نا. تو غصہ ہر ایک انسان کو آتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو پی لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اس کو ایکسپریشن کے ذریعے شو کر لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اس کو بیہیویئر کے ذریعے شو کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو فزیکلی شو کرتے ہیں. تو یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس غصے کو رسپونڈ دیتے ہیں. جی سر, تھینک یو. آبجیکٹو, آئیڈینٹیفائی یور اینگر ٹریگر. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غصے سے بچا کے رکھیں تو اس کے لیے آپ نے مندرجہ ذیل باتوں کو جاننا ہوگا. سب سے پہلے آپ نے ان تمام باتوں کو جاننا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے. تو آئیڈینٹیفائی یور
تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان باتوں کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر ٹائم جو ہے مذاق کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر ٹائم جو ہے سیریس موڈ میں ہوتے ہیں۔ اب اگر اس سیریس بندے کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ مذاق کرتا ہے، تو اس مذاق کرنے کی وجہ سے اس بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو اس بندے کو اب یہ پتہ ہے کہ میں مذاقی موڈ والا بندہ نہیں ہوں، میں لوگوں کی جو گپ شپ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے۔ تو اس کو پہلی بات جو ہے پتہ چل گئی ہے کہ میں مذاق موڈ والا بندہ نہیں ہوں، میں سیریس موڈ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی جو مذاق کی باتیں ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ پھر دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، نو یور اینگر کلوز۔ اسی طرح سے جب آپ کو غصہ آتا ہے تو غصہ آنے کی جو علامات ہے وہ کیا ہے، تو آپ نے اپنے غصے کی جو علامات ہے اس کو جاننے ہوں گے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کس طرح فیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ایکسپریشن کس طرح سے ہوتے ہیں، میرا جو رویہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے، میرا جو ووکل ٹون ہے وہ کس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے جو ہے آپ نے جاننا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے۔ نو یور اینگر سٹائل، اسی طرح سے آپ کو اپنے غصے کے سٹائل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو غصے میں آپ کس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے غصے کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، غصہ کیسے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ڈیل وتھ یور اینگر افیکٹولی، جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو پھر آپ کو اس بارے میں بھی پتہ ہوگا، پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس غصے کو اب میں نے کس طرح سے ایوائڈ کرنا ہے۔ میں جو ہے غصے کے موڈ میں ہوں، ٹھیک ہے، غصہ جو ہے وہ مجھے آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اس غصے کو میں نے کس طرح سے ایوائڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس سے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ آسانی سے کر سکیں گے اگر آپ کو ان چار باتوں کا پتہ ہوگا۔ ٹریگرز جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، ٹریگرز مین what bugs you۔ bugs you سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو تنگ کرتی ہے، جو کہ آپ کو غصہ دلاتی ہے۔ so something that happen that make you angry۔ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو غصہ دلاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ٹریگرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریگرز، اینگر ٹریگرز، ٹھیک ہے، اس کو اینگر ٹریگرز کہتے ہیں جو کہ آپ کے غصے کو بڑھاتی ہے۔ تو سم تھنگ دیٹ ہیپن دیٹ میک یو اینگر، کوئی بھی ایسی چیز جس کے ہونے کی وجہ سے آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹریگرز کہتے ہیں، اینگر ٹریگرز کہتے ہیں۔ وہ ٹریگرز یو ڈز ناٹ آلویز ٹریگر سم ون ایلس۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو تو غصہ آئے گا لیکن دوسرے بندے کے لیے وہ باتیں نارمل ہوں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ حد تک مذاق کریں گے تو میں اس کو جو ہے انجوائے کروں گا، لیکن آپ کی جو مذاق ہے اگر وہ لمٹ سے باہر ہو جائے تو وہ پھر میرے لیے بیریبل نہیں ہوگی، یا پھر آپ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا مذاق جو ہے وہ بیریبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے رسپانس میں پھر آپ مجھے کیا کریں گے، غصہ کریں گے، مجھے جو ہے وارن کریں گے کہ دوبارہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو یا حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرے بندے ہیں اس کے ساتھ آپ چاہے جتنا بھی جو ہے ان کے ساتھ فری ہو جائے، جتنا بھی آپ ان کا مذاق اڑائے، تو وہ اپنے اوپر جو ہے ہنستا ہے اور کسی بھی بات کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیتا۔ تو بالکل یہی بات جو ہے اس میں کہی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس بات کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے وہی بات دوسرے بندے کو بھی غصہ دلاتی ہو، تو دوسرے بندے کے لیے وہ بات جو ہے نارمل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ Number one, you have the highest average on social studies test, but when report cards are handed out, the teacher gives someone else a higher grade than you because he participated in class more than you. اب ایسی کنڈیشن میں کیا کریں گے، نوٹ اٹ آل انگری، سم وٹ اینگری، ویری اینگری۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے سوشل اسٹڈی یا پاک اسٹڈی کا ٹیسٹ تھا جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کی تھی، لیکن جب ٹیسٹ دینے کے بعد جب آپ کا ریزلٹ آیا تو آپ کے مارکس جو تھے 5 تھے، اور دوسرے کے مارکس جنہوں نے اتنی محنت بھی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے جو ہے تمام کلاسز لیے تھے،
تو ان کی جو مارکس ہے وہ آپ سے زیادہ آئے ہیں بغیر محنت کے، اور آپ نے محنت کیا تھا لیکن پھر بھی نہیں آئے، تو کہتے ہیں کیا ایسی کنڈیشن میں آپ غصہ ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، کیا کہہ رہی ہے فرح جی؟ ویری اینگری، ہاں فرح بہت غصہ ہوگی، فرح کہیں گی کہ میں نے اتنی محنت کی تھی۔ ویری اینگری، جس ہاں بندے نے بالکل، محنت کیا اس بندے کو کچھ بھی نہیں ہے اور ہاں بالکل، یہ تو اینگری والی بات ہی ہے، اور میں بھی اس سے بہت زیادہ اینگری ہوں گا کہ اگر میں اتنی محنت کروں اور میری محنت کا صلہ دوسرے بندے کو ملے تو غصہ تو آئے گا، بالکل آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ یور بیسٹ فرینڈ ہیز اے سیکرٹ، مثال کے طور پر دوسرا اگزامپل آپ کو دیا جا رہا ہے، یور بیسٹ فرینڈ ہیز اے سیکرٹ دیٹ شی ٹیلز ٹو ادر فرینڈس بٹ ناٹ ٹو یو۔ مثال کے طور پر آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ سیکرٹ باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے اس نے جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے، تو کیا آپ کو اس بات پر غصہ آئے گا یا نہیں؟ تو ظاہری بات ہے، فیمیل میں تو فیمیلز کو غصہ آتا ہے، لیکن ہم مردوں میں اتنا یہ بات نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ بات شیئر نہیں کی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کی، ہم جو ہے ہم مرد جو ہے اس کو جو ہے بس لے لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر فیمیل جو ہے اس پر بہت بڑا جو ہے ویلا مچاتی ہے، اس کو بہت بڑا ایشو جو ہے بناتی ہے۔ تو